बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम 11th आवर लिए हुए हस्ब मामूल आपका मेज़बान सलीम भट्ट हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र बजा लाते हैं हम कि आज प्रोग्राम अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर रहा है। हमने अपने तौर पर इंतहाई इखलास के साथ ये कोशिश की है कि सहाफ़ियाना दयानतदारी को मलहूज़ रखते हुए तमाम तर दबाव को ख़ातर में बिल्कुल ना लाते हुए मुख्तलिफ़ ख़बरें, उन पर आरा और तबसरे जो हैं आपकी खिदमत में पेश किए जाएँ। प्रोग्राम को आपकी जानिब से भरपूर पज़ीराई मिली, जिसके लिए हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। आपके इस एतमाद की वजह से हमारा हौसला बढ़ा और प्रोग्राम को हमने कोशिश की बेहतर से बेहतर बनाने की। वक़्त चैनल जो है ये ख़ास तौर पर पाकिस्तानी नज़रिए की तरवीज को अपना मतमअ नज़र समझता है और हम पाकिस्तानियत के प्रचार और फ़रोग़ के लिए कारोबारी मुसलतों को अपने सामने नहीं आने देते। प्रोग्राम की बेहतरी के लिए आपकी आरा का हमें हमेशा इंतज़ार रहता है। हम आपके कीमती मशवरों के मुंतज़िर रहते हैं। आप मेहरबानी फरमाकर सामने दिए गए ईमेल एड्रेस पर हमें अपनी राय भेज सकते हैं और दिए गए टेलीफोन पर प्रोग्राम के दौरान हमसे टेलीफोन पर बात भी कर सकते हैं। प्रोग्राम में दिलचस्पी पर आपका एक दफ़ा फिर शुक्रिया। तो चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब। नाज़रीन इकराम, आज एक बड़ा फिर अहमदनाक वाक़या हुआ इस्लामाबाद में। G11 के सेक्टर में एक फ़ौजी ब्रिगेडियर साहब जो हैं उन समेत 2 लोग हलाक कर दिए गए। दहशतगर्द आए, उन्होंने एक फ़ौजी ब्रिगेडियर साहब जिस वक़्त वो अपनी गाड़ी में बैठ रहे थे उस वक़्त जो है उन्होंने उन पर फायरिंग कर दी। इस्लामाबाद के SSP जनाब ताहिर आलम खान साहब ने कहा है कि ब्रिगेडियर मोइनुद्दीन हैदर जो हैं ये G11 में जो है गली नंबर 5 में जो है जिस वक़्त अपनी गाड़ी में बैठ रहे थे तो उन पर फायरिंग कर दी गई। UN अमन मिशन सूडान जो है और मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टोरेट जो हैं उनकी तरफ से ये लोग आए। ये नकाब पोश हमला आवर थे और जो इस्लामाबाद के जितने दाखिली और ख़ारजी रास्ते हैं वहाँ जो है उन पर जो है उन्होंने चेकिंग सख्त कर दी है। बात यह है कि हुकूमत ने इन जो हमलावर थे इनके खाके भी आज जारी कर दिए हैं। अगर आप इनको जानते हैं तो खुदा के लिए आगे बढ़ें और हुकूमत पाकिस्तान की मदद करें इन दहशतगर्दों की सरकोबी के लिए। नाज़रीन इकराम, इस्लामाबाद शहर को रेंजर्स के मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में दे दिया गया है। पुलिस उनकी मुआवनत करेगी। इससे पहले जो है पुलिस जो है फ्रंट रो पर होती थी, रेंजर्स जो है पीछे वो जो होती हैं रेत की बोरियां उनके पीछे होते थे। लेकिन तजर्बे ने ये बात बताई कि पुलिस के जो वाकफ़कार लोग होते हैं उनकी असल छानबीन नहीं हो सकती, लिहाजा अब रेंजर्स को आगे किया गया है और बिला लिहाज बिला तमीज़ हर आदमी की वो चेकिंग करेंगे। आपको ये भी पता है कि FIA बिल्डिंग जो है उस पर हमले के बाद जो है और बेदियाँ पर और इस तरीके से बनावा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के बाद जो है रेंजर्स जो हैं उनके अहलकार फ्रंट लाइन जो है दफा का काम कर रहे हैं शहरों के अंदर। इस्लामाबाद में 30 के करीब नाके हैं जिन पर सख्त निगरानी की जाती है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद आमिर अहमद अली साहब ने कहा है कि इस्लामाबाद की जो इंतज़ामिया है उसने मारगला की पहाड़ियों की तरफ भी रेंजर्स को मुतय्यन कर दिया है। और दूसरी बात यह है कि अफसरान जो हैं वो अपने दफ्तरों में उस हमले के बाद नहीं आए और वायरलेस पर जो है अपने मतहतों को अहकामात देते रहे। उनकी भी जान को जो है शदीद ख़तरा है। नाज़रीन, अब चलते हैं वज़ीरिस्तान की तरफ। वहाँ फोर्सेस ने शंगवारी की पहाड़ियों पर पाकिस्तान का परचम लहरा दिया है। हकीम महसूद और कारी हुसैन के घर तबाह कर दिए गए हैं। कहा यह गया है कि 100 से ज़ायद जो हैं दहशतगर्द उनको हलाक कर दिया गया है।
इसी सिलसिले में 11 सिक्योरिटी एहलकार भी शहीद हो गए। आज ऑपरेशन का छठा दिन है और 78 के करीब जो है तालिबान के घर मिसमार किए गए हैं। झड़पों में 18 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। उज़्बेक के जो ठिकाने थे वहाँ से 105 बोतलें खाली शराब की भी मिली हैं। कैसे हैं यार ये तालिबान। स्वाद में खुदकश बमबार समेत 2 जंगजू मारे गए हैं। हंगू और कोहाट में जो है तालिबान की शूरा के 5 अरकान समेत दर्जनों अफराद जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। कहा यह जा रहा है कि अमेरिकन मिसाइल जो कल 2 दागे गए थे उनकी वजह से सल्पिका गांव में 2 जो मिसाइल गिरे उससे 4 अफराद जो है वो हलाक हुए थे। इस एक्शन के नतीजे में पूरे मुल्क में नाज़रीन जो है दहशतगर्दी की एक लहर दौड़ गई है। पाकिस्तानी और जो अवाम है इनका ये दहशतगर्द अज़म जो है उसको कमज़ोर करना चाह रहे हैं। वाइटल इंस्टॉलेशंस पर ये लोग हमले कर रहे हैं। पूरे मुल्क में तलीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल होकर रह गई हैं। यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेज और स्कूल बंद कर दिए गए हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ए लेवल और ओ लेवल के इम्तहान जो हैं वो इल्तवा में डाल दिए गए हैं। इंटरनेशनल इदारे ये कह रहे हैं कि 2.5 लाख के करीब जो है लोग नकल मकानी करेंगे। उधर जनरल नदीम साहब ने यह कहा है कि महसूद कबाइल के तकरीबन 18,000 ख़ानदानों ने रजिस्ट्रेशन कराई है और मुतसरीन को हम राशन और ATM कार्ड के ज़रिए 5,000 के हिसाब से दे रहे हैं। हुकूमत ने उलमा इकराम को यकीन दिलाया है कि वो छापे अब इन पर नहीं मारेगी मदरसों पर। अजीब बात यह है कि अमरीकी गुर्गे जो हैं वो तो हर जगह दंदनाते फिरते हैं और हम जो है अफ़गान जो इमाम मस्जिद हैं उनको कहते हैं कि हमारा मुल्क छोड़ जाओ। ये हालात जो हैं ये अफ़गानी इमामों ने ख़राब नहीं किए बल्कि इन अमरीकियों ने ख़राब किए हैं। उधर काजी हुसैन अहमद साहब ने यह कहा है कि अगर हुकूमत एतमाद करे तो ये सारा दहशतगर्दी का मसला जो है इसको हल किया जा सकता है। नाज़रीन इकराम, हुकूमत ने तलीमी अदारों पर भी सख्ती की है कि वो अपने सिक्योरिटी इंतजाम जो हैं उनको रीचेक करें और रीऑर्गेनाइज़ करें अपने आप को। स्कूल की दीवारें 8 फुट से कम नीची नहीं होनी चाहिए। उनको सिक्योरिटी के जो पर्सोनल्स हैं उनको लगाना चाहिए और जो है कैमरे जो हैं क्लोज सर्किट कैमरे भी लगाए जाएँ। रहमान मलिक साहब ने ये कहा है कि जो मनी चेंजर्स हैं ये दहशत गर्दों की जो है उनको असिस्ट करते हैं, लिहाजा FIA को हुक्म दिया है कि तहकीकात करके जो कंसर्न ऐसे बंदे हैं जो उनको असिस्ट कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। दूसरी तरफ रेलवे की तमाम बोगियों और रेलवे इंजन्स पर जो है कमांडर्स को मुतय्यन कर दिया गया है। नाज़रीन इकराम, अभी को 2 घंटे पहले का वाक़या है कि इस्लामाबाद से एक 50 से 55 साल शख्स इस्लामाबाद की पुलिस जो मशकूक शख्स था इस्लामाबाद की पुलिस ने गिरफ़्तार किया है। आपने उसकी फुटेज देखी होगी टेलीविज़न पर कि किस तरीके से उसकी जो अंदरूनी जैकेट है उसको वो जो है हमारे सिक्योरिटी इदारे वाले काट रहे हैं। ये अजीब वाक़या है। ये I-9 के जो है थाने वालों ने उसको काबू किया है और ये जैकेट जो है इसमें बेशुमार कोई तकरीबन 900 के करीब गोलियां थी, बड़ी बड़ी जो हैं, जिसको ये जैकेट जो है फटती तो ये गोलियां हर तरफ चल के बड़ा ज़बरदस्त नुकसान करती। ये खुदकश जैकेट जो है ये इसमें एक डिवाइस लगी होती है, डिवाइस जो है फिर गोलियों को भी चला देती है और इनके चलने से बहुत ज़्यादा नुकसान होता। पुलिस जो है इस सिलसिले में तफ्तीश कर रही है। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान में जो है आज तक इस साल में 419 गैर मुल्की फ़ौजी जो हैं वो मारे गए हैं। नाज़रीन, जनूबी वज़ीरिस्तान की फिर बात करेंगे। फ़ौजी ऑपरेशन जो है वहाँ वो आज छठा दिन था और झड़पें जो है उनका सिलसिला जो है जारी है। पॉलिटिकल इंतज़ामिया जो है उसके मुताबिक जो है कोट की त्रूम में तोप खाने का इस्तेमाल हुआ है, भारी तोपों का, और पाकिस्तानी फ़ौज के तलकात जो महकमा है उन्होंने भी कहा है तोड़ गुंडी जो है उस मकाम पर दोनों जानब से जो है भारी हथियारों का इस्तेमाल हुआ है और गोलाबारी हुई है। 80 घर जो है वो तबाह कर दिए गए हैं। नाज़रीन, एक बड़ा अच्छा इकदाम लिया है सरहद हुकूमत ने। वहाँ जो उन्होंने कहा है कि दहशत गर्दों की कार्रवाइयों को जितनी प्रोजेक्शन मिलती है इनसे अवाम में मायूसी फैलती है और दहशत गर्दों की हौसला अफजाई होती है। लिहाजा जो है वहाँ प्रेस क्लब वाले, प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट शमीम साहब ने जो है
وہاں میاں افتخار حسین وزیر اطلاعات کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ دہشت گردی کی جتنی بھی ایسی کارروائیاں ہوں گی 3 کالم سے بڑی اس کی خبر نہیں ہوگی۔ جو کیمرہ مین اور جو جرنلسٹ وہاں جائیں گے، جو پٹی لگائی ہوتی ہے انہوں نے اس کو کراس نہیں کریں گے، اور تحقیقات میں جو ایجنسیز کی وہ مدد کریں گے، اور کوریج میں جو ہے بہت احتیاط سے کام لیا جائے گا۔ ناظرین، اب بات کریں گے امریکی جو دفاعی بجٹ ہے پاکستان کا، اس میں فوجی امداد پر بہت زیادہ شرائط جو ہیں سخت کی جا رہی ہیں۔ ایوان نمائندگان میں یہ بل پیش کیا جا رہا ہے کل سینٹ میں، اور فوجی ساز و سامان اور ٹیکنالوجی پر جو ہے وزیر خارجہ اور وزیر دفاع دستخط کر کے دیا کریں گے کہ یہ اخراجات جو ہے واقعی جو ہے ان کے مقصد کے لیے خرچ ہوئے ہیں، اور یہ جو فوجی ساز و سامان ہے کسی ہمسائے کے خلاف استعمال نہیں ہوا۔ یہ جو ہے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس قسم کے قدغن جو ہے لگتے رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی ایمبیسی جو امریکہ میں ہے وہ کہہ رہی ہے۔ امریکہ کے دارالحکومت میں بھارتی لابی بڑی سرگرم ہے، لیکن یہ سب کچھ ہوا ہے ہمارے جو سابقہ ڈکٹیٹر بڑبولے ہیں، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہاں ہم امریکی امداد کو اس طرح بھی استعمال کرتے رہے ہیں۔ ناظرین، اب بات کریں گے کوہوٹا پر جو ہے جاسوسی کے الزام کی۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ امریکی جو ہے کوہوٹا لیبارٹریز کے قریب جو ہے جاسوسی بھی کرتے ہیں۔ امریکی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ نہ تو ہم جاسوسی کرتے ہیں، نہ کوئی ایسے آلات نصب کر رہے ہیں۔ خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ سہالہ پولیس اسٹیشن میں پولیس کو جو ٹریننگ دے رہے ہیں امریکن، وہ اسی کام پر مامور ہیں۔ ادھر جو ہے ہیلری کلنٹن نے ایک دفعہ پھر کہا ہے کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے محفوظ ہاتھوں میں ہیں۔ ناظرین، سب سے بڑی غلطی اس سلسلے میں جس وقت آزاد کشمیر میں زلزلہ آیا تو ڈکٹیٹر مشرف نے کی کہ نیٹو کی تمام فوجیں جو ہیں ان کو دعوت دی کہ آئیں جی مدد کریں، ہماری فوج اللہ کے فضل سے سب کچھ کر سکتی ہے، لیکن ایک پلاننگ اور ایک سازش کے تحت ان کو بلا لیا گیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف انڈیا کا بارڈر تھا، دوسری طرف چائنا کا بارڈر تھا، اور نیچے کوہوٹا لیبارٹری تھی۔ پتہ نہیں وہ کون کون سی چپس یہاں پھینکے ہوں گے، یہ اس شخص نے تحفہ دیا تھا پاکستان کو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ کا اصل ہدف جو ہے ہمارے ایٹمی اثاثے ہی ہیں۔ امریکی جو سینٹ ہے اور جو کانگریس ہے وہ ہم پر پابندیاں لگاتی جا رہی ہے، اور یہ سب کچھ میں ریپیٹ کروں گا کہ اسی مشرف کی وجہ سے ہوا جس نے کہا ہاں جی ہم یہ امداد دوسری طرف استعمال کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، عالمی اقتصاد بازاری نے تمام بڑے ملکوں کی جو ہے معیشت کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ ایسے ہی امریکہ کی معیشت چونکہ دنیا کی سب سے بڑی ہے اور اس کو بھی انہوں نے ہلایا، لیکن فوری طور پر امریکی حکومت نے تقریباً کوئی 887 جو ہے ارب ڈالر جو ہے انجیکٹ کیے ان جو ڈیفالٹ کر رہی تھی فرمیں، یا جن کا دیوالیہ ہو رہا تھا، یا جن کا کاٹ کپاڑ جو ہے اکٹھا ہونے والا تھا۔ اس کی وجہ سے ان کا دیوالیہ پن رک گیا، جس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ 2.5 لاکھ کے قریب تو اساتذہ کی نوکری جانے سے بچ گئی، اور 25 سے 30 لاکھ لوگ جو ہے بیکار ہونے سے بچ گئے۔ ناظرین، اب بات کریں گے کیری لوگر بل کی۔ کئی دنوں سے یہ ہمارے ملک میں وجہ تنازع بنا ہوا ہے۔ اس پر قومی اسمبلی میں ایک نیم دلانہ سی جو ہے بحث کرائی گئی۔ کہا حکومت نے یہ کہا تھا کہ ہم اس کو اسمبلی میں پیش کریں گے، جو عوام کی رائے ہوگی، جیسے اسمبلی کہے گی ہم کریں گے۔ لیکن ایک ہی دن جو ہے وزیر خارجہ صاحب نے آ کے تقریر کی، اور اس کے بعد جو ہے اس کو جو ہے لپیٹ دیا۔ کہتے تھے کہ جو کریں گے پارٹیاں، اور 80% پارٹیاں جو ان کی اتحادی ہیں وہ بھی اس کے خلاف تھی کیری لوگر بل کے، مگر اس پر کوئی نہ ووٹنگ کرائی گئی، نہ اپوزیشن کو موقع دیا گیا۔ میں نے وہی عرض کی ہے کہ وزیر خارجہ صاحب نے تقریر جاڑی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور اس کو لپیٹ کے رکھ دیا۔ اب وفاقی کابینہ نے یہ کہا ہے کہ کیری لوگر بل پر تمام خدشات دور ہو گئے ہیں اور اس کو قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ وفاقی کابینہ نے یہ بھی کہا ہے کہ بل پر وضاحت کافی ہو گئی ہے، امداد قومی وقار کے منافی نہیں ہے، ایٹمی اثاثے مکمل طور پر محفوظ ہیں، اس لیے یہ امداد منظور کی جا رہی ہے۔ ناظرین، آپ کی یادداشت کے لیے یہ عرض کر دوں کہ امریکہ بار بار یہ وضاحت کر چکا ہے کہ جو کیری لوگر بل کے قوانین ہیں، جو شرائط ہیں، ان میں تبدیلی نہیں لائی جائے گی۔ پرسوں جان کیری صاحب پاکستان میں آ کر خود کہہ گئے ہیں کہ ان میں جو شرائط ہیں ان میں تبدیلی دفعات میں نہیں ہو سکتی، لیکن یہ لوگ میں نہ مانو کرتے ہیں۔
नाज़रीन इकराम, अब बात करेंगे कि NRO की। NRO जो है इक़्तिदार, NRO और इक़्तिदार जो है ये अमरीकनों का मरहून मिन्नत है। अब इखलाक भी कोई चीज़ होती है, सियासतदान जो होते हैं उनकी एक वैल्यू होती है इखलाकी इक़्तिदार की। पूरी कौम की एक राय है लेकिन बरसरे इक़्तिदार लोगों की दूसरी राय है। बात यह है कि इन्होंने ज़बरदस्ती ये जो बिल है हम पर मुसल्लत कर दिया है। क्या कहते हैं कि एक बाबे ने, किसी बाबा जी की किसी ने बड़ी खिदमत की, उन्होंने कहा मांगो क्या मांगते हो, उसने कहा जी सब कुछ है, मांगो। फिर अल्टीमेटली उन्होंने उनको एक नुस्खा दिया कि ये लो, तुम मिट्टी उठा के भी किसी मरीज़ को दे दिया करोगे, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें एक और दे रहा हूँ जो आपकी ताकत के, जिसके सरहाने इजराइल आपको दिख जाया करेगा, वो खड़ा हो, उसको दवाई नहीं देनी। वो देते रहे, बाबा जी बड़े मशहूर हो गए। जिस वक्त मशहूर हो गए तो उनकी अपनी बारी भी आ गई। जब उनको इजराइल दिखा तो उन्होंने चारपाई से इधर घूम के सार इधर कर लिया, जब वो उधर आया तो इधर हो गए। 10, 15, 20 दफ़ा ऐसे ऐसे उल्टों, कभी सार उधर कभी सार उधर। बच्चों ने कहा कि हमारे वालिद साहब पागल हो गए, उन्होंने उनको रस्से से बांध दिया। तो कहते हैं इजराइल को कहने लगे मैंने मरना तो नहीं था तेरे हाथ से, मेरे बच्चों ने बांध के मरवाया है। इस तरीके से हुकूमत जो है कौम को बांध के मरवा रही है। नाज़रीन, अहमद रज़ा कसूरी साहब जो हैं उन्होंने फरमाया है, बल्कि इल्ज़ाम लगाया है कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के बेटे जो हैं वो जॉन कैरी के मुलाज़म हैं। और इस पर और लोगों ने भी बड़े रद्द अमल का इजहार किया है। मियाँ नवाज शरीफ ने कहा है कि बिल पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए गए और ख़ुददार कौम जो है, अवाम जो है, वो कर्ज़ों से निजात हासिल करने के लिए काम करना चाहिए उसे। जवेद हाशमी साहब कहते हैं कि बिल की मंजूरी देकर हुक्मरानों ने कौमी मफादात का सौदा किया है। जाफ़र इकबाल साहब कहते हैं कि पार्लियामेंट को रबड़ स्टैंप बना दिया गया है। लियाकत बलोच साहब ने कहा है कि कैरी लूगर बिल मंजूर कराने के लिए जो है हुकूमत खौफ व हरास फैला रही है और अमरीकी दबाव पर फौजी एक्शन जारी है। साथ ही जो है एक और बात का पता चला है कि सेनेटर ज़फ़र अली शाह साहब जो है वहाँ गए थे कैपिटल हिल वाशिंगटन में। वहाँ उनकी एक वहाँ के सेनेटर हैं रुकन फ्रैंक, उनके साथ बहस तमहीस हो गई है। रिपब्लिकन पार्टी के वो रुकन हैं, उन्होंने ज़फ़र अली शाह साहब को बड़ी डांट पला दी है कैरी लूगर बिल पर और कहा है बिल पसंद नहीं तो पैसे ना लो। और बिल्कुल ठीक कहा है उन्होंने। पाकिस्तानी हुकूमत ISI और तालिबान को सपोर्ट करती रही है। ये है अंदाज पैसे देने वालों का। ये कैसे हो सकता है फ़कीर की और देने वाले की जो है दोस्ती हो। नाजरीन, इसके साथ एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे कैरी लूगर बिल पर रद्द अमल की। तो हुमायूं अख्तर खान साहब ने यह कहा है कि बिल को मंजूर करके एटमी प्रोग्राम को ख़त्म करने की तरफ ये पेश कदमी है। और जो जॉन कैरी हैं उन्होंने दौरे पर जो आके जो है वज़ीर ख़ारजा और हुकूमत की कली खोल दिया, जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया था। जमात इस्लामी के सिराजुल हक साहब ने कहा है कि हुक्मरान मुल्क और कौम को बचाने के लिए अमेरिका से इत्तेहाद ख़त्म कर दें। हमीद गुल साहब कहते हैं कि कैरी लूगर बिल के तहत इमदाद वसूल करने का फ़ैसला जो है मुल्क के लिए बड़ा मुहलक साबित होगा। ये थे रद्द अमल मुख्तलिफ लीडरों के। नाज़रीन इकराम, अब जो है एक अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं जो परमानेंटली जो है खलीज टाइम में लिखते हैं और पिछले कई सालों से पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और जो है ये जो UAE के गल्फ़ के एरिया है, इन सब पर जो है वो हमेशा जो है एज जर्नलिस्ट लिखते रहते हैं। उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका पाकिस्तान में अपनी सुप्रीमेसी और अपनी गिरफ्त जो है किस तरीके से मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इनका नाम है एरिक S. मार्गुलस। ये बड़े मशहूर सहाफ़ी हैं और ये मैं फिर अर्ज़ करूँगा पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और जो है गल्फ़ के जो है मिडल ईस्ट के जो है माहिर समझे जाते हैं। खलीज टाइम में इन्होंने लिखा है परसों कि कैरी लूगर बिल पर ये केक के ऊपर रखे हुए $7.5 अरब हैं, जिनके नीचे जो है 1000 लोगों की पाकिस्तान के अंदर एम्बेसी बनाने का जो सारा प्लान छुपा हुआ है। वो कहते हैं कि ये एम्बेसी जो है
یہ عراق کے بعد سب سے بڑا جو ہے قلعہ ہوگا امریکن ایمبیسی کا۔ انہوں نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا ہے کہ یہ جو کیری لوگر کے پیسے ہیں یہ صرف 1% لوگوں کے کام آئیں گے، اور یہ لوگ وہ ہوں گے جو پرو ویسٹ ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ اسلام آباد میں امریکی سفیر جو ہیں وہ ایک بڑی ایروگنس کے ساتھ انہوں نے امریکہ کو کہا کہ کوئٹہ پر حملہ کر دو، اور انہوں نے ساتھ ہی یہ لکھا ہے کہ اب کوئی ضرورت نہیں ہے پاکستان کو ایڈوانس بتانے کی، بلکہ حملہ کرنے کے بعد وہ پاکستان کو صرف اطلاع دیتے ہیں۔ واشنگٹن میں اوباما حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ تمام اسرائیل کے ہمدرد ہیں، اور وہ اوباما صاحب کو صرف وہی بات بتاتے ہیں، وہی سناتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں، نہ کہ جو سچائی ہے وہ کبھی ان تک نہیں پہنچنے دیتے۔ جرنلسٹ صاحب نے کہا ہے کہ حسین حقانی صاحب جو ہیں میرے بڑے دوست ہیں، میرے جاننے والے ہیں، اور یہ سب کہتے ہیں کہ وہ امریکنز کے بڑے قریب ہیں، اور امریکن جو ہیں واشنگٹن کی دور اندیش نگاہیں ان کو بطور فیوچر پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے کنسیڈر کر رہی ہے۔ اور یہ اس لیے ناظرین انہوں نے اندازہ لگایا ہوگا کہ معین قریشی صاحب بھی آسمان سے جو ہے ٹپکے تھے، اسی طریقے سے شوکت عزیز جو ہے آسمان کی طرف سے آئے تھے۔ ناظرین اب بات کریں گے این آر او پر۔ پاکستان میں جس طرح کے حالات جار رہے ہیں یہ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اس میں کسی عام پاکستانی کے جینے کا جو ہے کوئی حق ہی نہیں۔ میرے بچے سکول نہیں جا رہے کیونکہ دہشت گردی کی وجہ سے سکول بند کر دیے گئے ہیں۔ حکمرانوں کے بچے غیر ممالک میں بڑے سکون کے ساتھ سکولوں میں جا رہے ہیں، ان کی تعلیم جاری ہے۔ میں ٹریفک سگنل پر بڑی تابعداری کے ساتھ چلان کے 200 روپے بھرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن حکمران اربوں روپے کی کرپشن جو ہے اس کو معاف کرانے کے چکر میں ہے۔ کیا یہ ملک چند افراد کے لیے بنا تھا؟ کیا ہمارے آباء و اجداد نے یہی خواب دیکھے تھے؟ اب ہمیں ایک حتمی فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا ایک آزاد، پروگریسو اور جمہوری ڈیموکریٹک پاکستان ہم دیکھنا چاہتے ہیں، یا امریکہ کے سائے میں بسنے والی غلاموں کی طرح ایک قوم۔ میں صرف ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ 17 کروڑ پاکستانیوں کا مفاد، چند سو پاکستانی اس پر مسلط ہیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے حجاج بن یوسف کا کہا ہوا ایک جملہ جس میں انہوں نے کہا تھا، جس کی شاید آج پاکستان پر بھی اس کا کر سکتے ہیں، کہ تمہارے بے شمار سروں سے مجھے پکی ہوئی فصل جو ہے دکھائی دے رہی ہے۔ اب پاکستان انقلاب کے دھانے پر ہے، اور ہم 17 کروڑ عوام جو ہیں وہ ان مقتدر لوگوں کے مزید جو ہے شکنجے میں نہیں رہ سکتے۔ این آر او پر ہی بات جاری رکھتے ہوئے میں عرض کروں گا کہ این آر او پر صدارتی کیمپ جو ہے انہوں نے بھرپور منصوبہ بندی کر لی ہے۔ وفاقی وزرائے مملکت، ممبران قومی اسمبلی کو کہا گیا ہے، ہدایات دے دی گئی ہیں کہ وہ اس بل کی منظوری کے لیے کام کریں۔ اس کے علاوہ وہ چاہتے ہیں کہ بل کو 30 نومبر سے پہلے پاس کروا لیا جائے۔ حکومت جو ہے اس کی منصوبہ سازی یہ ہے، اس میں 2 مہرے بہت اہم ہیں۔ ایک سابق اٹارنی جنرل جناب لطیف کھوسہ صاحب ہیں، ان سے توقع کی جا رہی ہے کہ وہ قانونی لڑائی شروع کریں گے اور عدالت کو پہلے ہی متنازع بنا دیں گے، جس کا آغاز انہوں نے کر دیا ہے۔ اس کے باوجود کہ ان کو اٹارنی جنرل کے عہدے سے ہٹایا گیا ہے، ان کو وزیر اعظم کا مشیر لگا دیا گیا ہے۔ ایسے ہی سینٹ کے چیئرمین ہیں جو کہ اس وقت پارلیمنٹیرین یونین کے اجلاس کے لیے جنیوا میں گئے ہوئے ہیں۔ آئندہ ہفتے وہ واپس پاکستان پہنچیں گے اور اس کے بعد کارروائی میں تیزی آ جائے گی۔ آپ جناب آصف علی زرداری اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے قانونی مشیر بھی تھے، ان دونوں کو این آر او میں فائدہ پہنچا تھا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ حکمران اتحاد میں شامل جماعتیں جو ہیں، جیسے ایم ہے، اے این پی ہے، جے یو آئی ہے، آزاد ارکان ہے یا فاٹا کے لوگ ہیں، وہ اس بدنام زمانہ قانون کی حمایت نہیں کرنی چاہ رہے، اور وہ کھلم کھلا بتا رہے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ نہیں، جبکہ پی 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 کے چند ارکان نے بھی اپنی قیادت کو یہ کہا ہے اور مشورہ دیا ہے پارٹی قیادت کو کہ آپ اس سے پیچھے ہٹ جائیں، اس سے مستقبل میں بڑا نقصان ہوگا۔ جوید ہاشمی نے یہ کہا ہے کہ جناب والا کہ اس کی وجہ سے جناب بہت نقصان ہوگا۔ جوید ہاشمی صاحب کہتے ہیں کہ سیاستدانوں کے پاس کوئی فوج نہیں ہوتی، ان کے پاس ایک اخلاقی
قوت کی پوٹلی ہوتی ہے، اگر یہ کردار بھی ان کے پاس نہ رہے تو پھر وہ عوام کے پاس جانے کے قابل نہیں رہتے۔ یہ جو حکومتی پالیسی ہے، اس کے تحت یہ لوگ اس دن نیشنل اسمبلی میں نہیں آئیں گے اور حکومت سادہ اکثریت سے NRO کو پاس کروا لے گی۔ NRO اگر پاس ہو گیا تو پھر سارا سیاسی نظام جو ہے اس کو ڈسکریڈٹ ہو جائے گا۔ وہ یہ جاوید ہاشمی صاحب کہہ رہے ہیں، اور یہ ڈکٹیٹر نے ایک جال پھیلایا تھا اس سارے نظام کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ اس معاملے کو عدالت پر چھوڑ دیا جائے۔ انہوں نے کہا جیسے پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی صاحب نے کوئی بینیفٹ نہیں لیا، ان کو عدالت نے بری کیا ہے، یا جیسے جاوید ہاشمی صاحب کو کیا ہے، اسی طریقے سے NRO کا مسئلہ عدالتوں پر چھوڑ دیا جائے، ورنہ جو وزیر اعظم ہیں اٹلی کے، ان کا جو انجام ہے اس کو یاد رکھا جائے۔ ایک اور بات یہ کہی جا رہی ہے کہ NRO کے وجہ سے جو ہے حکومت کو مستقبل میں بڑی پریشانی ہو جائے گی، اور اس وجہ سے اس میں جو ہے انہوں نے قائمہ کمیٹی جو ہوتی ہے، جس کو بل قومی اسمبلی میں پیش ہو جاتا ہے، قائمہ کمیٹی کے پاس چلا جاتا ہے، اس کے 17 ممبران جو ہیں، وہاں یہ کہا گیا کہ اس کو جو ہے میڈیا کوریج سے اس کو روکا جائے، جس کو 17 کے مقابلے میں 15 بندوں نے جو ہے 15 کی اکثریت سے اس کو رد کر دیا۔ اب بات کریں گے سپریم کورٹ کی۔ سپریم کورٹ میں حفاظتی انتظامات جو ہیں وہ رینجرز کے کمانڈوز کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ ساری عمارت اور کورٹ رومز جو ہیں وہاں کمانڈوز جو ہے ان کو متعین کر دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ پورے ملک میں کل سے 40 روپے کلو جو ہے چینی کی فروخت کا جو ہے صوبائی اور مرکزی حکومتیں جو ہیں اب اس کو یقینی بنائیں۔ ناظرین، اب بات کریں گے سابق اٹارنی جنرل جناب لطیف کھوسہ صاحب کی۔ کل آپ کو ایک جزوی خبر سنائی تھی ان کی عدالت میں پیش ہونے کی۔ سابق اٹارنی جنرل صاحب جو ہیں لطیف کھوسہ صاحب، ان کے خلاف آپ کو پتہ ہے کہ ایک شکایت ہے کہ انہوں نے 30 لاکھ روپے رشوت لی کسی کو بری کرانے کا۔ عدالت نے ان کو جو جس وقت پیش ہوئے تو ان کو 2 ہفتے کا ٹائم دیا کہ وہ اپنے وکیل کو کر لیں اور اپنے جوابات تیار کر لیں۔ جب عدالت میں لطیف کھوسہ صاحب گئے تو سماعت کی انہوں نے یہ کہا کہ میری سماعت جو ہے چیمبر میں کی جائے۔ اس پر چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ کیونکہ اس میں ججز کا نام آیا ہے لہٰذا یہ اوپن کورٹ میں ہی سماعت ہوگی۔ لطیف کھوسہ صاحب کافی تلخی میں رہے اور اس کا اظہار بھی کرتے رہے۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ جس وقت میری PC میں لوگ بے عزتی کر رہے تھے تو آپ چیف جسٹس صاحب کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا کہ آپ مسکرا رہے تھے۔ لطیف کھوسہ صاحب نے گلا کیا، جی میں 40 سال سے پریکٹس کر رہا ہوں، میں نے کبھی کسی سے رشوت نہیں لی۔ چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ آپ پر جو الزامات ہیں اگر یہ ثابت نہ ہوئے تو جس نے یہ جھوٹے الزامات دیے ہوں گے پھر اس کو سزا ہوگی، اس کو جیل جانا پڑے گا۔ ویسے بھی انہوں نے فرمایا کہ شکایت کنندہ جو ہے پشاور کا پٹھان ہے اور آپ پنجاب کے بلوچ ہیں، ان کا اور آپ کا کیا واسطہ بنتا ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ میرے لیے سب برابر ہیں اور اگر میں انصاف نہیں کر سکتا تو جج کس بات کا ہوں۔ لطیف کھوسہ صاحب نے فرمایا کہ مجھے آپ نے اٹارنی جنرل کے عہدے سے کیوں اتروایا ہے۔ اس پر چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ آپ کی پارٹی کی حکومت ہے، آپ ان سے جا کے پوچھیں۔ لطیف کھوسہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ جناب میڈیا کو کوریج سے روکا جائے اس مسئلے جس پر عدالت نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک اور موقع پر چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ آپ میڈیا کے خلاف کوئی بھی کارروائی کا حق رکھتے ہیں۔ لطیف کھوسہ نے کہا جی کہ جناب احمد علی کرد صاحب کہہ چکے ہیں کہ سپریم کورٹ میں جو ہے فرعون بیٹھ گئے ہیں۔ دوسری طرف الزام کنندہ جو ہیں مظہر جمال، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس مکمل ثبوت ہیں اور ہم جو ہے عدالت میں پیش کریں گے۔ عدالت نے ان کو بھی بما گواہان کے پیش ہونے کے لیے طلب کر لیا ہے۔ ناظرین، اب آزاد کشمیر چلتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں آپ کو پتہ ہے بڑے دنوں سے جو ہے سردار یعقوب صاحب نے وہ مستعفی ہو گئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے بڑی کوشش کی، مرکزی حکومت نے بڑے جتن کیے اور اس سلسلے میں میاں نواز شریف صاحب نے پرائم منسٹر صاحب کو بھی ٹیلی فون کیا کہ جی حکومتی مداخلت اور ہارس ٹریڈنگ کو روکا جائے۔ بہرحال آج راجہ فاروق حیدر صاحب جو ہے 29 ووٹ لے کر پرائم منسٹر جو ہیں آزاد کشمیر کے منتخب ہو گئے ہیں اور ان کی حلف برداری بھی ہو چکی ہے۔ اس سلسلے میں سردار سکندر حیات صاحب نے اور سردار عتیق نے بڑا اہم رول پلے کیا ہے۔ آزاد کشمیر میں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی سیاست علیحدہ ہے،
لیکن عام طور پر جو محسوس کیا ہے، جو حقیقت ہے، چونکہ ان کو مال پانی اسلام آباد سے ملتا ہے، لہٰذا ان کی ڈوریاں جو ہیں وہ بھی اسلام آباد سے کھینچی جاتی ہیں۔ ناظرین اکرام، اب بات کرتے ہیں کرکٹ کی۔ کرکٹ ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ یہ نیوزی لینڈ کے خلاف جو سیریز ہے، اس کے لیے 2020 ون ڈے کرکٹ اور ٹیسٹ کے لیے علیحدہ، تینوں کے لیے علیحدہ جو ہے ورشن رکھے گئے ہیں، علیحدہ علیحدہ ان کے لیے جو ہے۔ اور اس میں اعجاز بٹ صاحب نے کہا ہے کہ محمد آصف کو وہاں بھجوانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور عبدالرزاق، عمران فرت اور سلیمان بٹ کی بھی واپسی ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی وائس کپتان مصباح الحق صاحب صاف ہو گئے ہیں، اور یہ پاکستان میں ہی ممکن ہے، ایک دن ہیرو دوسرے دن زیرو۔ اس تبدیلی میں اور جو ہے 2020 کے لیے کپتان جو ہیں یہ شاہد افریدی صاحب کو بنایا گیا ہے۔ اعجاز بٹ 2-3 دن میں انڈیا بھی جا رہے ہیں تاکہ پریمیئر لیگ کے سلسلے میں کوئی بات چیت کر سکیں۔ باقی ون ڈے کرکٹ اور ٹیسٹ میچز کے لیے یونس خان صاحب جو ہیں وہی کپتان ہوں گے۔ کچھ پلیئر تو تینوں میچز میں مشترکہ کھیلیں گے اور کچھ میں تبدیلی کی جائے گی۔ یہ جو ہے ہارسز فار دا کورسز ہوتے ہیں، ہر میدان کے لیے علیحدہ علیحدہ گھوڑے۔ ایران سے خبر یہ آئی ہے کہ ایران کی حکومت جو تیل پر، پیٹرول پر سبسڈی دیتی تھی، اس کو انہوں نے ختم کر دیا ہے۔ اس طریقے سے $6.5 بلین کا جو ان کا بجٹ خسارہ ہے، اس کو امپروو کرنے میں ان کو کوئی مدد ملے گی، اور تیل کی قیمتوں میں اب وہاں اضافہ ہوگا، اور اس طریقے سے جو ہے اس تیل کی جو سمگلنگ ہوتی تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ ناظرین اکرام، ایک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آئیے آپ کو چین لیے چلتے ہیں۔ عوامی جمہوریہ چین جو ہے اس کی معیشت جو ہے فرلاٹے بڑھتی ہوئی جا رہی ہے، اور یہ جو ہے ان کنٹرولیبل جو ہے اس کی سپیڈ جا رہی ہے، پوری دنیا کو اس نے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ارسطو نے 2500 سال پہلے کہا تھا یہ ایک سویا ہوا جن ہے، جس وقت یہ جاگ گیا تمام ملکوں کو کھا جائے گا۔ اب چین کے زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہیں، اور سونا جو ہے وہ بھی اس کے پاس سب سے زیادہ ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے پچھلے سال میں 1 ملین کاریں جو ہے تیار کی ہیں، اور یہ 177% جو ہے اضافہ ہے۔ چین روس جو تجارت ہے اس میں 34.9% جو ہے کمی ہوئی ہے۔ پچھلے سال 58.3% جو تھی یہ تجارت، اور اس سال یہ جو ہے 28.4% ہو گئی ہے۔ تیل کی قیمت جو ہے $78 تک پہنچ چکی ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی چلیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ پر۔ ناظرین اکرام، صدر مملکت جناب آصف علی زرداری اور وزیر اعظم پاکستان سید یوسف رضا گیلانی نے آج صبح جو واقعہ ہوا ہے فوجی گاڑی پر حملہ، جس میں ایک بریگیڈیئر صاحب اور ایک اور شخص جو ہے ان کا ڈرائیور جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، اس پر انہوں نے اپنے الگ الگ پیغامات پر جو ہے افسوس کا اظہار کیا ہے، اور شہید ہونے والے کے لواحقین کو صبر اور ان کے درجات بلندی کے لیے دعا کی ہے۔ صدر آصف علی زرداری صاحب نے پاکستان مسلم لیگ این کے قائد جناب میاں نواز شریف صاحب کو پیر کو ملاقات کے لیے دعوت دی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایوان صدر میں جو ہے ایک عشائیہ دیا جا رہا ہے، اور جس میں کہ وزیر اعظم ترکی جو ہے وہ مہمان خصوصی ہوں گے۔ دونوں لیڈروں کی یہ ملاقات 3 ماہ 10 دن کے بعد ہو رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 17 جولائی کو رائے ونڈ میں ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ PPP کے دیگر رہنماؤں کے ساتھ بھی میاں نواز شریف صاحب کی ملاقات جو ہے متوقع ہے۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے یہ پیپل پارٹی کے لیے بڑا نازک موقع ہے۔ انہوں نے قومی اسمبلی میں NRO کو پیش کیا ہوا ہے، اور میاں نواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی NRO کی شدید مخالفت کر رہی ہے، اور کیری لوگر بل پر بھی مسلم لیگ این کے اپنے تحفظات ہیں۔
میاں نواز شریف جو ہیں قائد ہیں پاکستان مسلم لیگ این کے، انہوں نے کہا ہے کہ فرد واحد کے فیصلوں سے ملک کو بڑا زبردست نقصان ہوا ہے۔ جی ناظرین کرام، ہمارے ایک جو ہے ناظر جو ہیں وہ ہم سے بات کرنی چاہ رہے ہیں، ذرا آپ سن لیں ان کو۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحب؟ میں محمد علی بات کر رہا ہوں جی، وزیر آباد سے۔ سلیم بٹ صاحب سے مجھے بات کرنی ہے۔ جی میں عرض کر رہا ہوں جی۔ بٹ صاحب، میں آپ کا پروگرام بڑی باقاعدگی سے اور شوق سے دیکھتا ہوں، اور آپ کے پروگرام میں مجھے ایک تو آپ کی بے باکی بہت پسند ہے، اور آپ جس طرح پاکستان کو اپنی ترجیح اول بناتے ہیں، یہ ہم سب کے دلوں کی آواز ہے، اور ہمارے علاقے میں آپ کا پروگرام بڑے ذوق و شوق سے دیکھا جاتا ہے۔ ابھی آج کے پروگرام میں آپ بات کر رہے تھے NRO کے حوالے سے، جی تو سر میرا اس حوالے سے ایک سوال یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ دنیا میں حکمران جو ہیں ان کے ذمے تو یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ عوام کے امانت دار ہوتے ہیں اور ان کی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ جی یہ ہمارے سر پہ کیسے حکمران مسلط ہیں جو سب کچھ لوٹ کر لے جاتے ہیں اور پھر بعد میں آ کے قانون بنا کے نئے سرے سے لوٹ مار کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ سر میرا آپ سے گزارش یہ ہے کہ وہ جو چھوٹے مجرم ہیں بیچارے 1,09,260 پاکستان کی جیلوں میں قید ہیں، وہ صرف اس لیے قید ہیں کہ انہوں نے چھوٹے جرم کیے ہیں، وہ بڑے ڈاکو نہیں ہیں۔ آپ کا پروگرام بڑا اچھا ہے، مگر آپ کو چاہیے کہ تھوڑی سی انویسٹیگیٹو جرنلزم یہ بھی کریں کہ یہ جو NRO ہے اس سے کن کن لوگوں نے ہاتھ رنگے ہیں، اور وہ معززین کون ہیں جو ایک بار پھر ہماری خدمت کرنے پر دوبارہ آمادہ نظر آتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کیا، بڑا اچھا آپ نے نقطہ اٹھایا ہے۔ تو محمد علی صاحب، بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو معاشرہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ 4 ڈکٹیٹر مسلط رہنے کی وجہ سے گھٹن کا شکار رہا ہے۔ یہاں عوام کو وہ آزادی نہیں تھی، یا ان کی وہ جمہوری تربیت نہیں ہوئی جو ہونی چاہیے تھی، کیونکہ 62 سال ہو گئے ہمیں آزاد ہوئے، لیکن پاکستان کا معاشرہ اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ میچورٹی کی طرف جو ہے گامزن ہے۔ پاکستان کا میڈیا اس سلسلے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑا اعلیٰ رول اس نے ادا کیا ہے۔ ابھی وکلا کی جو ساری یہ چلی ہے تحریک، تو یہ جمہوریت کا حسن ہے جو کہ میڈیا اور معاشرہ اس وقت پلے کر رہا ہے۔ لیکن میں مانتا ہوں کہ یورپ لیول کا جو یہاں اویکننگ نہیں ہے، یہ ہم ڈکٹیٹر جو ہمیں ڈکٹیٹر یہ تحفہ دے گیا ہے NRO والا، اس پر جو ہے انشاءاللہ العزیز آپ کے ساتھ کسی دن ہم کھل کے بات کریں گے۔ لیکن یہ جو NRO ہے یہ بڑا ہی ایک سلگتا ہوا مسئلہ ہے معاشرے کا۔ آپ نے بالکل ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ تو ناظرین، بات آگے بڑھاتے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کا یہ فرمان ہے کہ جناب یہ جو ہے ڈکٹیٹر نے اور ایک بندے کے جو فیصلے تھے انہوں نے ملک کو بہت زیادہ نقصان دیا ہے، ملک کو تباہی کے دہانے پر لے آئے ہیں۔ سابقہ حکومت کے 8 سالوں میں ہر طرف تباہی آئی ہے، ادارے تباہ ہو گئے ہیں، لوڈ شیڈنگ آئی ہے، زراعت تباہ ہو گئی ہے، صنعتیں تباہ ہو گئی ہیں، اور زندہ قومیں جو ہیں ایسے حالات کو جو ہے بھرپور عزم کے ساتھ جو ہے وہ ان کو فیس کرتی ہیں۔ ناظرین، اب بات کریں گے جناب رحمان ملک صاحب جو وزیر داخلہ ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ سرکاری تعلیمی ادارے جو ہیں ان کو ہم سرکاری گارڈز مہیا کر رہے ہیں، اور 300 گارڈ فی الحال ہم نے ان کو مہیا کیے ہیں۔ اگر صورتحال بہتر نہ ہوئی تو مزید گارڈز بھی ہم دے سکتے ہیں ان کو۔ تعلیمی اداروں کے پرنسپلز اور وائس چانسلرز کا ایک اجلاس ہوا اور سیکیورٹی کے معاملات کا انہوں نے جائزہ لیا، اور یہ جو ہے 4 روز کے بعد دوبارہ اس کمیٹی کا اجلاس ہوگا۔ جنوبی وزیرستان کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں۔ UN کا ادارہ برائے خوراک جو ہے اس پر جو حملہ ہوا تھا وہ بھی آپ کے علم میں ہے۔ کچھ فرنٹیئر کانسٹیبلری کے کچھ لوگ ہیں ان کو حراست میں اس سلسلے میں لیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ایران کے جندلہ گروپ کے جو لوگ ہیں کچھ، وہ ہم نے جو ہے ایران کے حوالے کیے ہیں، جن میں عبد المالک ریگی کا ایک چھوٹا بھائی بھی شامل ہے۔ امریکی وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن کی بات کرتے ہیں، وہ کہتی ہیں کہ پاکستان کا نیوکلیر جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے وہ مضبوط ہاتھوں میں ہے اور اس پر دہشت گردی کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔
امریکہ کے پاکستان کو پتہ ہے کہ جو ہے جوہری پھیلاؤ پر اپنے تحفظات ہیں، پاکستان کو اس کا بڑی اچھی طرح علم ہے۔ دہشت خلاف پاکستانی حکومت کے اقدامات جو ہیں وہ قابل ستائش ہیں۔ ناظرین اکرام، ترک وزیر اعظم طیب اردگان جو ہیں وہ پیر کو پارلیمنٹ کے مشترکہ جو ہے اجلاس اس سے خطاب فرمائیں گے۔ یہ ایک بہت مشکل اور کٹھن مرحلے پر پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ بہرحال ترکی ہمارا بھائی ہے، ہمارا جگر ہے۔ ان کے استقبال کی تیاریاں جو ہیں وہ مکمل ہو گئی ہیں۔ ترکی کے وزیر اعظم 3 روزہ دورے پر پاکستان آئیں گے اور وہ ایک عالمی مدبر کے طور پر اب ابھر رہے ہیں۔ ان کے دورے کا مقصد ایران اور امریکہ کو جو ہے ان میں جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کرنا اور مصالحت کرانا ہے۔ اس سلسلے میں انہیں تہران اور واشنگٹن جو ہے ان کی آشیرواد حاصل ہے۔ پاکستان کے بعد وہ تہران تشریف لے جائیں گے اور اس کے بعد ان کی جو ہے 31 تاریخ کو امریکن پریزیڈنٹ باراک اوباما سے ملاقات طے ہے۔ ناظرین، اب بات کریں گے پنجاب کے وزیر اعلیٰ میاں شہباز شریف کی جو لندن میں ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ موجودہ حالات میں وہ گئے تھے پاکستان کے سفارت خانے میں لندن۔ انہوں نے فرمایا کہ موجودہ حالات میں پاکستانی سفارتکاروں کی جو ہے ذمہ داریاں کئی گنا زیادہ ہو گئی ہیں۔ لندن میں پاکستانی ہائی کمشنر سے ملاقات کے درمیان انہوں نے واجد شمس الاسد صاحب سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جتنے بھی سفارت خانے ہیں ان کو چاہیے کہ پاکستانیوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ رابطے میں رہیں اور ان کے مسائل کو حل کریں اور کروانے کی کوشش کریں۔ ناظرین، پیپلز پارٹی شہید بھٹو گروپ کی چیئرمین میڈم غنوہ بھٹو نے یہ کہا ہے کہ پارلیمنٹ سے NRO جو ہے اس کی تصدیق کروانا اور کیری لوگر بل کو مان لینا، اس کی حمایت کی کوشش جو ہے یہ شرم والا واقعہ ہے۔ امیروں کو مراعات مل رہی ہیں اور غریبوں کا خیال نہیں کیا جا رہا۔ حکمران امریکنوں کی مرضی سے فیصلے کرتے ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی چلیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ پر۔ ناظرین، آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ ایک بی بی نے خودکشی کر لی اپنے 3 بچوں کے ساتھ۔ کیا حالات ہوں گے ان کے؟ کون مرتا ہے، کون اپنی جان کھوتا ہے، کون اپنی اولاد پیاری کو اس طریقے سے خودکشی کرواتا ہے؟ کیا بات ہے، کیا خواب تھے، کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ڈھل گئی راتیں ڈھلتے ڈھلتے، بجھ گئی شمعیں جلتے جلتے۔ ڈھل گئی راتیں ڈھلتے ڈھلتے، بجھ گئی شمعیں جلتے جلتے۔ جانے کتنی دور ہے منزل، تھک گئے ہم تو چلتے چلتے۔ اگلا سیگمنٹ۔ ناظرین اکرام، ٹھگ بڑے پلان طریقے سے کام کرتے ہیں۔ جب انہوں نے آپ سے کوئی چیز ہتھیانی ہوتی ہے پھر آپس میں ایکا کر لیتے ہیں۔ کوئی مولوی صاحب بکری کا بچہ اٹھا کے جا رہے تھے، بڑا خوبصورت بکری کا بچہ تھا۔ 5 ٹھگوں نے ان سے بکری کا بچہ چھیننا چاہا۔ انہوں نے کہا ایسے تو مولوی صاحب نہیں دیں گے۔ انہوں نے اپنی صلاح مشورہ کر کے تو مولوی صاحب کے راستے میں کوئی 100 گز کے فاصلے پر کھڑے ہو گئے۔ پہلے مولوی صاحب کو ملا بندہ، اس نے کہا السلام علیکم مولوی صاحب، آپ کو کتے رکھنے کا کب سے شوق ہوا ہے؟ مولوی صاحب نے کہا تم اندھے ہو، بکری کے بچے کو کتا کہہ رہے ہو؟ اوپر ہٹ گیا۔ پھر اگلے فرلانگ پر دوسرا ٹھگ مل گیا، کہا السلام علیکم، بڑی خوشی ہوئی مولوی صاحب، آپ کو بھی کتے کا شوق پڑ گیا ہے، بڑا پیارا کتا لیا ہے۔ مولوی صاحب نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، یہ بکری کے بچے کو کتا کہہ رہے ہو؟ لیکن مولوی صاحب کے اندر تھوڑا سا جو ہے جھٹکا لگا۔ تیسرے فرلانگ پر تیسرا ٹھگ کھڑا تھا، اس نے کہا واہ واہ واہ، بڑی خوشی ہوئی، آپ بھی ہمارے جیسے شوق رکھنے لگ گئے، مولوی صاحب کتا رکھ رہے ہیں۔ مولوی صاحب ذرا ہلے، تھوڑا سا ماتھے پر پسینہ آیا، بکرے کو 1-2 دفعہ چیک کیا۔ چوتھے ٹھگ نے پھر وہی بات کی، جس وقت 5ویں ٹھگ نے یہ کہا کہ مولوی صاحب آپ تو بڑا اچھا کتا لے کے آئے، انہوں نے بکری کا بچہ پھینک دیا۔ تو یوں ٹھگ پلاننگ سے لوگوں کی چیزیں چھینتے ہیں، انفرادی طور پر، معاشرے میں بھی اور ملکوں سے بھی۔ اگلا سیگمنٹ۔ چار چیزیں ناظرین اکرام نیکی کے خزانوں میں سے ہیں: اپنی ضرورت کو چھپانا، صدقے کو چھپانا، درد کو چھپانا اور مصیبت کو چھپانا۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا 100واں پروگرام ختم ہوا۔ اپنے میزبان سلیم بٹ کو اجازت دیجیے کل تک کے لیے۔ ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا، ہمیں ٹیلی فون کیجیے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔